बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पैगाम सुबह में आज का मौजू फ़लसफ़ा हज। ख़वातीन हज़रात, हज के जो अय्याम हैं वो आने वाले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हज से कबल हम एक सीरीज़ हज के ताल्लुक़ से और जितने हज के मुताल्लिक़ उन्वानात हैं उन पर एक तवील गुफ्तगू का एहतमाम करें, ताकि हमें हज का फ़लसफ़ा समझ में आए, हज की रूह समझ में आए, हज की तारीख़ समझ में आए। और हम बात करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काबतुल्लाह की जो तामीर की, तो तामीर के लिए मकाम का तयन किसने किया, मिसाल के तौर पर। और एक बहुत अहम बात जो मैंने कल प्रोग्राम के इख्तिताम में भी अर्ज़ की थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबतुल्लाह की दीवारें बुलंद कर रहे हैं और कुछ दुआएं मांग रहे हैं। उसमें एक दुआ यह भी है कि ए अल्लाह, मेरी कौम में से एक रसूल पैदा कर। वो रसूल क्या करे? वो रसूल तिलावत करे आयात की, किताब व हिकमत की तालीम दे और तज़किया। यहां पर तज़किया आखिर में रखा गया, लेकिन जब फ़राइज़ मनसबी की बात होती है तो अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़राइज़ बताए और हुक्म दिया, उसमें यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यहाँ तज़किया पहले आया। इस पर भी हम बात करेंगे अपने मौजूद उलमा इकराम से। और ख़वातीन व हज़रात, 2000 साल तक, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक हज होता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तौहीद को फ़रोग़ देना, तौहीद की बुनियाद रखना वो चाह रहे थे और काबतुल्लाह मरकज़ बना इसका। लेकिन फिर ये देखा गया कि काबतुल्लाह में बुत आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बुतों से पाक किया काबा को। कैसे आए बुत खाने काबा? और ये बुत परस्त अपना ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से भी जोड़ते रहे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो इस गुफ्तगू में आएंगे, और ये गुफ्तगू जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं आज, ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो जाती। ख़वातीन हज़रात, लेकिन इससे पहले कि हम फ़लसफ़ा हज पे बात करें, हम बात करना चाहेंगे फ़लसफ़ा इबादत के ताल्लुक़ से, और फिर फ़लसफ़ा इबादत को हम जोड़ेंगे फ़लसफ़ा हज से कि दीन का फ़लसफ़ा इबादत है क्या। इस वक्त हम चल रहे हैं लाहौर, जहां मुंतज़िर मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। क़याम सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होता है। बहुत शुक्रिया निक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب. خواتین حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چل رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں 4 پایہ مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں آئے اور بیہودہ اور نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسلم راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام. تشریف لاتے رہتے ہیں پیام صبح میں، اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا بہت سینئر اور ایسا بزرگ نام جو مقبول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، ممتاز عالم دین محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام سے پہلے سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب غیبت کرنا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا؟ وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا آپشن حضرت یوسف علیہ السلام. خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 02134527009، 02134528061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب. مفتی صاحب، سب سے پہلے شکریہ آپ کا، تشریف لائے آپ اور اسد تھانوی صاحب.
پہلا سوال، ہم حج پر طویل ایک سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ حضرات کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، فلسفہ حج پہ ہم بات کریں گے، لیکن مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ دین فلسفہ عبادت کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ ایک تو ہمارا فلسفہ عبادت ہے اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا فلسفہ عبادت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے عبادت کے جو معنی بتائے ہیں وہ ہیں اقصد تذلل، یعنی اپنے معبود مطلق، اپنے مسجود مطلق، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی درجے کی پستی، تواضع اور انکسار کا اظہار کرنا، جس سے بڑھ کر کوئی انکسار متصور نہ ہو۔ ویسے تو پستی نقص ہے، عیب ہے، خامی ہے، لیکن عبد کی معبود کی بارگاہ میں تذلل، تضرع اور انکسار، یہ عبدیت کا، عبودت کا، عبودیت کا یہ کمال ہے اور مرتبہ کمال ہے۔ اس کو عبادت کہتے ہیں، یہ روح عبادت ہے یا عبادت کا یہ معنی ہے، اور اس کے بعد عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ فلسفے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کے ذریعے اپنے بندوں کے ایمان میں، ایقان میں، ان کی روح میں، ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں کیا انقلاب، کیا تغیر، کیا تبدیلی اور کیا بہتری لانا چاہتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے اور عبادات کی مختلف جہتیں اور عبادات کی مختلف انواع سامنے آئیں گی تو ان کی حکمتیں بھی قرآن مجید میں ان کے ساتھ مذکور ہمیں ملیں گی۔ یعنی حکمتیں، اور خاص طور پر حج کی حکمت جو ہماری سیریز جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تھانوی صاحب، یہ آج جی انکسار، اپنی کم مائیگی، خود کو پیش کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، عبادت۔ ان الذین یستکبرون عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ تو گویا عبادت کا جو تضاد ہے وہ ہے غرور اور استکبار۔ جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں غرور اور استکبار کبھی نہیں آ سکتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اور انسان، ان کی جو ہم نے پیدائش کی ہے، ان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ علماء نے لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے۔ جمادات جو ہیں وہ نباتات کے استعمال کے لیے ہیں، یعنی ان پر نباتات اگتی ہیں، اور نباتات جو ہیں وہ حیوانات کے استعمال کے لیے ہیں، حیوانات جو ہیں وہ انسانوں کے استعمال کے لیے ہیں۔ لیکن انسان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کسی کے استعمال کے لیے نہیں کی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ میرے سامنے سر جھکا دو، میرے سامنے سر نگو ہو جاؤ، یعنی میری عبادت کو اپنا وتیرہ بنا لو۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے، جب 5 وقت نماز پڑھے گا اور اپنے پیشانی کو اللہ کے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ جو چیز ہے انسان کی وہ سر سمجھا جاتا ہے۔ برادریوں میں جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی پگڑی اتار کے دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، گویا اپنا سر اس کے سامنے رکھ دیا، جو سب سے معزز چیز ہے۔ تو عبادت میں بھی علماء نے لکھا کہ انسان اللہ جل جلالہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کے اندر حدیث جبرائیل ہے، مشہور، صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی تمام کتابوں میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جاء رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر
لا یرا علیہ اثر السفر. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اجنبی جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے, سخت کالے بال تھے اور سخت سفید کپڑے تھے, اور کوئی اثر سفر کا نہیں تھا. اس زمانے میں ریلیں نہیں تھیں, کاریں نہیں تھیں, تو اونٹ پر خچر پہ سفر ہوتا تھا. انہوں نے کہا اجنبی شکل ہے لیکن آثار سفر نہیں ہے, اور آ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا, اور اس نے پھر سوال کیا کہ اے رسول اللہ, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا, ایمان, اسلام. وہ لمبی تفصیل ہے لیکن مختصراً یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان ان تعبد اللہ, کہ اللہ جل جلالہ کی جو تم عبادت کرو, ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو, اور اللہ جل جلالہ کا تقدیر پہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جو ایمان مفصل میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں وہ تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اور پھر اس نے پوچھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ, اسلام کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ایمان, کلمہ پڑھنا, یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں. پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تمہیں یہ استحضار نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم اس کا تو استحضار کر لو کہ اللہ جل جلالہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اس نے سوال کیا قیامت کے بارے میں, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے سوال کیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اس کے بعد قیامت کے بارے میں. تو یہ تمام حدیث جبرائیل کے اندر پوری تفصیل ہے, جس میں عبادت کے اندر نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ عبادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یقیناً, اور اس سے پہلے کا ظاہر ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مفتی صاحب اس کے علاوہ جو عبادات, اس میں ذیلی سوال سے پہلے میں بلکہ اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو میں اصل میں سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی عبادت, انسان کی خدمت کرنا بھی عبادت, والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت, دلوں کو جوڑنا بھی عبادت, معاملات کو سیدھا رکھنا بھی عبادت. یہ بھی دین ہمیں بتا رہا ہے, اور عبادات کا جو کینوس ہے وہ پھیل رہا ہے, جیسا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ, اور اس کی حکمت پہ ہم بات کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ایک اور بات جو اب تک نہیں ہوئی, نیت اور اخلاص کا عبادت سے کیا تعلق ہے, اور کیا تقوی کا حصول عبادت کا مغز ہے؟ ایک تو مولانا نے جو جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں طویل بیان فرمائی, جس کا جو حصہ بحث سے متعلق تھا کہ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت میں کرو کہ گویا تم اس ذات معبود کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم نہیں اسے دیکھ پاتے تو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ فإن لم تکن تراہ, کہ اگر تمہاری نظر میں وہ کمال نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو جذب کر سکو, دیکھ سکو, تو یہ تمہارا ایمان و ایقان ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کا یہ ایمان و ایقان ہو کہ معبود میری نگاہوں کے سامنے ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر عبادت کے وقت اس کی توجہ کسی اور کی جانب کبھی بھی مبذول نہیں ہو سکتی, اور اگر بٹ جاتی ہے توجہ تو اسی وقت بٹے گی جب یہ حضور یہ بارگاہ رب العالمین کی کیفیت دل سے محو ہو جائے گی, تو تب یہ توجہ بٹے گی. ورنہ معبود سے بڑھ کر تو کوئی طاقتور نہیں کہ جس اسے چھوڑ کر بندہ کسی اور کی طرف جائے. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو عبادت کا عمومی تصور ہے,
اور ایک عبادت کا عبد کی زندگی پر عمومی اطلاق ہے، اس کے مظاہر ہیں، اور ایک کچھ رسمی عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں، جن میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ لیکن جو عبادت کا ایک عمومی ہماگیر اور جامع تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ مومن کا ہر عمل اپنے معبود کی رضا کے لیے ہو، جو پوری طرز حیات اور پر محیط پوری ہے، زندگی پر محیط ہو۔ اور وہ جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک تو یہ کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ صدقہ ہمارے یہاں عمومی معنوں میں یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرنا، لیکن جو صدقے کا جامع معنی وہ یہ ہے کہ جو صلاحیت اور استعداد اور قابلیت جسمانی ہو یا روحانی اللہ نے بندے کو عطا کی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ ٹھیک ہے، مفتی چنانچہ صاحب فرمایا کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس سے ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی بات رہے گی جاری۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور یہ بات جہاں کٹ رہی ہے وہیں سے اب بات بڑھے گی۔ بات جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ رسمی شکلیں عبادت کی، اور بہت فرائض ہیں یہ، ان فرائض کو ادا کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو اس کا کینوس عبادت کا بڑا ہوتا ہے، والدین کی خدمت بھی عبادت، جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت، رزق حلال بھی عبادت، دلوں کو جوڑنا بھی عبادت، راستے سے پتھر ہٹانا بھی عبادت۔ یہ کینوس بڑا ہوتا ہے عبادت کا، کیونکہ دین ہمارا پوری جو طرز حیات ہے ہماری اس پر محیط ہے۔ خواتین و حضرات، واپس آئیں گے، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ موضوع ہمارا فلسفہ حج، ہم حج کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ابھی کریں گے۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ فلسفہ حج کے تعلق سے آج ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ فلسفہ حج پہ گفتگو سے قبل ہم نے جو موضوع رکھا ہے، ذیلی موضوع، وہ یہ کہ دین کا فلسفہ عبادت ہے کیا، ذرا اس پر بات ہو۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ کے سوالات ہوں گے اور معزز علماء کرام کے جوابات۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں مولانا اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں، کہ عبادت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں ادا کرنا، دنیا سے کنارہ کشی نہیں کہ کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے، ایسا نہیں، تجرد نہیں، رہبانیت نہیں، دنیا میں رہ کر لوگوں سے مل کر لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، تلذذ بھی، دنیا کے جو لذائذ ہیں انہیں بھی استعمال کیا جائے۔ اس کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے وہ بھی ہم معلوم کریں گے تھانوی صاحب سے۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب غیبت کرنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا؟ تین آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا آپشن حضرت یوسف علیہ السلام۔ صحیح جوابات روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ہیں 021345270009، 021345286061۔ وہ خواتین و حضرات جو ای میل کرنا چاہیں وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ps@dunyatv.tv پر۔ وہ خواتین و حضرات ہمارے ناظرین جو ایس ایم ایس کرنا چاہیں وہ ہمیں 3031 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ تھانوی صاحب، عبادت پر بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی، اب ہم اس کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ عبادات کے تصورات بہت سارے ہمارے معاشروں میں رائج ہو چکے ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ ترک دنیا، دور ہٹ جائیں،
کچھ وظائف، کچھ اوراد وہ کر لیے جائیں، دنیا سے کٹ گئے. لا رہبانیت فی الاسلام، قرآن حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ. آپ نے حدیث کا خود ہی حوالہ دے دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں گوشہ نشینی نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک جو تمہاری معاشی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اور رشتہ داروں سے میل ملاپ ہے، کاروبار ہے، ان تمام چیزوں کو اگر تم اسلام کے پیرامیٹرز میں لے آؤ گے، یہی تمہارے لیے عبادت ہے. جیسے علماء نے لکھا کہ ایک مکان آپ بناتے ہیں، اس میں کھڑکی رکھتے ہیں، روشن دان رکھتے ہیں تاکہ ہوا آئے. اگر آپ بناتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اذان کی آواز بھی آئے تو یہی عبادت ہے. انما الاعمال بالنیات. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات کے ساتھ کہ نیت المؤمن خیر من عملی، سبحان اللہ. کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی میری نیت اگر اچھی ہوگی تو میرے اعمال بھی اچھے ہوں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلا، اور حضور نے فرمایا ایک آدمی اگر اپنے اہل خانہ کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، کدال چلاتا ہے، دفتر میں ملازمت کرتا ہے، اور حلال روزی کما کے لے کر آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور اپنے اہل خانہ کے اوپر حلال روزی کا خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک بندہ مومن اور ایک بندہ مسلمان کا ہر عمل جو وہ پورے دن میں اور پوری زندگی میں انجام دیتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں اس سے میرے ان اعمال سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ حلال و حرام میں فرق کرے، اس کو یہ پتہ ہو کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو میں خود کھا رہا ہوں یا اہل خانہ کو کھلا رہا ہوں یہ پاک اور طیب ہے، اس میں نجس چیز نہیں ہے، حرام چیز نہیں ہے، مشکوک چیز نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کے قصور معاف کر دینا عبادت، خیرات کرنا عبادت، لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا عبادت. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری. کچھ کالز ہم لے لیتے ہیں اس وقت. بہت سے لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی سر. قاری صاحب سے سوال ہے ایک. جی جی سر. تو مثلا کہ جو ہماری شریعت ہے یہ 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے. جی جی. تو اس کا یہ ہے کہ جو ہم مثلا کہ میلاد مناتے ہیں اور حج پر مثلا کہ یہ جو ختم وغیرہ دواتے ہیں، جی، اس کا شریعت کے حساب سے کیا مثلا کہ پیغام ہے؟ اچھا، مطلب یہ کہ جو میلاد کراتے ہیں اور جو ختم کراتے ہیں اس کا تعلق شریعت سے. ٹھیک ہے، یہ سوال اگلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. میرا پہلے دونوں علماء کی خدمت میں مودبانہ سلام ہے. پہنچا آپ کا سلام دونوں کی خدمت میں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں ہزاروں لوگ تھے، جناب ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی صاحب سے یہ سنا تھا کہ جس نے بھی مسلک دیوبند امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں دوبارہ دہرا لیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ قبلہ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ عرض کروں، اور یہ بارہا عرض کیا ہے ہم نے، بارہا آپ کی خدمت میں 10 بستہ عرض کیا ہے کہ ہم یہاں وحدت امت کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی یہ کہ دیوبندی مسلک یا بریلوی مسلک یا اہل حدیث مسلک، مقلد غیر مقلد، ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے. آپ نے ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہم بات کرتے ہیں، بلکہ ہم بات کرتے ہیں کان الناس امتوں واحدہ. قرآن کریم کہتا ہے. ہم یہ کہ کوکب نورانی صاحب نے یہ بات کہی تھی جس نے دیوبندی مسلک کے پیچھے نماز پڑھی، نعوذ باللہ، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا جو آپ نے یہ بات بیان کر دی. ہم ہمیشہ، بلکہ ہم تو یہ بات کرتے ہیں اور ہم نے کل بھی کی، پرسوں بھی کی، کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ایک ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ ایک ساتھ ہیں. دشمن کی یہ چال ہے کہ وہ ہمیں بانٹ دے اور ہماری قوت کو کمزور کر دے. ہم کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. سوالات رکھے جائیں علماء کی خدمت میں اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی تفہیم، قرآن ہماری امامت کرتا ہے نا، ہمارے آگے رہتا ہے. کیا ہمیں قرآن کریم مکمل سمجھ میں آ گیا؟ سوالات ایسے ہونے چاہیے. اور یہ میں سینکڑوں بار درخواست کر چکا ہوں، خدا را مسالک کی بات نہ کریں. مسلک مقصد نہیں ہوتا کبھی. مفتی صاحب ایسا ہی ہے. میں اس سلسلے میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلو
خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو، نزاع پیدا مت کرو، اختلاف پیدا مت کرو۔ بالکل مفتی صاحب میں یہ چاہوں گا وہ حدیث جو آپ نے حوالہ دیا جی کہ لا رحمانیت فی الاسلام، جی کہ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور قرآن مجید میں مسیحیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت کا دنیا سے قطع تعلق کا ایک خود ساختہ تصور انہوں نے دین میں ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر ہرگز فرض نہیں کیا تھا، لیکن پھر اس خود ساختہ تصور انقطاع دنیا کے حق کو بھی ادا وہ نہ کر سکے۔ اسلام میں جو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اور کثرت عبادات کا سورہ المزمل میں ذکر کر کے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور مکمل طور پر سب سے لا تعلق ہو کر اس سے جڑ جاؤ، دنیا اس سے تعلق قائم کرو۔ ٹھیک۔ تو اس تبتل اور اس رہبانیت مسیحیہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے معنی لوگوں سے قطع تعلق کا نہیں ہے، اور انسانوں کے، حیوانات کے، نباتات کے، کائنات کی مختلف چیزوں کے انسان پر جو حقوق ہیں ان حقوق سے کے ترک کا نام نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جب عبادت کریں تو اس طرح سے کریں کہ پھر مکمل انہماک سے کی جائے۔ اس کے معنی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک اس قول میں بڑے معنویت کے ساتھ بیان کیا کہ اعمل لدنیا کا کانک لا تموت ابدا و اعمل لآخرت کا کانک تموت غدا، کہ جب دنیا کا کام کرو تو اس انہماک سے کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لیکن جب دین کا کام کرو، عبادت کی طرف آ جاؤ تو پھر اس انہماک سے کرو کہ کل تمہیں مر جانا ہے، تو تمہاری تمام توجہات اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر کام بطریق کمال ہونا چاہیے، ہر کام درجہ کمال پر ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور اجازت دیں تو عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے تقسیم کبھی ہم کرتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور کبھی کبھی لوگ تقابل کرتے ہیں کہ کون سی چیز مقدم ہے، تو جو حقوق العباد ہیں وہ بھی اصل میں حقوق اللہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہم پر لازم کیا کہ ماں باپ کا حق ادا کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اپنے مال سے ناداروں کی مدد کریں، ضعیفوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے تقسیم ہے، ورنہ مکمل زندگی بندگی ہے، اور جو ہم کرتے ہیں جو بظاہر دنیا کا کام ہے وہ دین ہی کا کام ہے۔ جیسے فرمایا کہ وہ لقمہ کہ تجعل فی زوجک، کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ بھی تم اللہ کے حکم سے کرتے ہو، اور اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اللہ پاک نے تم پر عائد کی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرق سامنے آتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، معبود کو نہیں مانتا، وہ بھی بچوں کو پالتا ہے، وہ بھی بیوی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ خالص دنیاوی عمل ہو جاتا ہے۔ اور مومن جو اس لیے بچوں کو پالتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ذمہ لگایا ہے، تو یہی عمل عبادت بن جاتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت اہم بات کہ میرے رب نے یہ عمل، اس کا حکم مجھے دیا ہے اس عمل کو کرنے کا جو آپ نے فرمایا۔ ورنہ صورتاً دونوں ایک ہیں، اصولاً دونوں ایک ہیں۔ وہ شخص جو ایتھیسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہا لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کو تو پال رہا ہے وہ بھی،
وہ بھی آسائشیں فراہم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا کر رہا ہے تو کی یہ طرف سے عبادت، عائد کیا ہوا فریضہ سمجھ کر، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ نیکی نہیں جسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو، اور ہمارے نزدیک وہ بدی نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا نہ ہو، جس سے ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی، جیسا کہ آپ حضرات نے فرمایا۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، جی انیق صاحب، میں سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ تینوں محترم ہستیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت ساری دعائیں کہ آپ نے میری علمی کمی اتنی دور کی ہے، اور جن چیزوں پہ میں پریشان رہتی تھی، یہ ہمارے علماء کرام کا، وہ آپ لوگوں کے تھرو سے ہی جی ہوگی۔ بالکل، یہ ہمارے علماء کی آمد اور ان کی برکتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی ایک نیکیوں کا 1000 اجر دے ان آمین کو، کہ ثم جو ہم آمین۔ لوگوں کی علمی کمی دور کر ٹھیک رہے ہے۔ ہیں۔ اچھا، میرا آج کا جو سوال ہے وہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، پردے کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں گھر میں، میرے ہسبینڈ ہیں اور میرا بیٹا ہے 7 سال کا، اچھا۔ میں گھر میں دوپٹے کے بغیر گھوم لیتی ہوں گرمی کی وجہ سے، ہاں۔ تو میں سر مطلب میرا ننگا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ پردے مطلب گناہگار تو نہیں ہو رہی میں؟ نہیں، شوہر اور بیٹا آپ ان کے سامنے دوپٹے کے بغیر؟ جی بس یہ دونوں گھر میں ہوتے ہیں۔ جی تو یہ تو دونوں بہرحال محرم ہیں، لیکن میں یہ سوال رکھوں گا، مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ میں ویسے تو شرعی پردہ کرتی ہوں، ویسے تو میں شرعی پردہ میں ہوں، لیکن گھر میں صرف اپنے گھر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ اور یہ سوال کہ شوہر اور بیٹا دونوں گھر میں ہیں تو اس پر تو پردے کے کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب فرمائیے سر۔ اچھا انیق صاحب، مجھے مفتی منیب الرحمان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اخبارات میں جو آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، ہاں، تو اس میں یہ 99% لوگ جو ہے وہ اس میں اصلاح نہیں لیتے، اس کی زیادہ مطلب کہ بے حرمتی ہوتی ہے، ہاکر سے لے کر چھپائی اور باقی لوگ بھی، اس کے بعد ردی میں بھی۔ تو اس کے بارے میں یہ جو ہے علماء کرام وہ اس کا حل نکالیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ سوال بہت اچھا ہے مفتی صاحب۔ یہ سوال پہلا آپ کی خدمت میں، دوسرا آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ یہاں جو ہماری محترمہ بہن نے سوال کیا ہے کہ شوہر اور 7 سال کا بیٹا، شوہر تو اگر تقوی پر عمل کریں تو اچھی بات ہے کہ دوپٹہ گھر میں بھی اوڑے رہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ او ابنائے بعولتہن، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر شوہروں کے سامنے یا اولاد، اور انہوں نے بتایا کہ 7 سال کا بچہ ہے تو کم عمر اولاد کے سامنے ظاہر کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لہذا اگر گھر میں ایسا کریں گی اور کوئی اجنبی اور غیر محرم نہیں ہے تو گناہگار نہیں ہوں گی۔ اور اسی لیے اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس طرح کی پابندیاں بدرجہ فرض و واجب عائد نہیں کرتا کہ جن پر عمل کرنے میں دشواری ہو جائے، کیونکہ گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے رخصتیں دی ہیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال، یہ بہت اہم سوال، اخبارات میں ترجمہ آتا ہے قرآن کریم کی آیات کا، پھر بے حرمتی کا احتمال ہوتا ہے، تھانوی صاحب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، اخبارات میں جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، تاکہ روزانہ کوئی ایک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی بے ادبی نہ ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شام کو اس میں گوشت بکرا ہوتا ہے ان اخبارات میں۔ جی تو اس کی کٹنگ کر کے رکھ لیں، جو آیت کا ترجمہ ہے اس کو کاٹ کے رکھ لیا جائے۔ اچھا، اخبار میں سے اس کو کاٹ لیا جائے اور اس کے بعد وہ ردی میں نکال دیا جائے ان اخبارات کو، لیکن ان آیات کے ترجمہ کو الگ کاٹ کے رکھا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ایک صورت ابتلا ہے ہمارے لیے۔ آپ ویسے تو ترجمہ قرآن بزبان عربی یا انگریزی قرآن نہیں ہوتا اور اس سے ہدایت یقیناً ملتی ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے، مقدس نام آتے ہیں،
پھر اس کے علاوہ جو دینی مضامین اخبارات میں چھپتے ہیں وہاں بھی کہیں قرآن کا حوالہ، کہیں اللہ کا نام، کہیں اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان اور مضامین میں بھی ذکر آتا ہے، اور بہت مشکل ہے کہ چن چن کر اللہ جل شانہ کا مبارک نام نکال کر الگ رکھا جائے اور شریعت کی تمام تر حدود کو ملحوظ رکھ کر ان کا انتظام کیا جائے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا کہ اگلے دن شام کو، اسی دن شام کو وہ اس میں پکوڑے لپیٹے ہوتے ہیں، پان لپیٹے ہوتے ہیں، سودا ہوتا ہے، تو کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ جو کاغذ ہم استعمال کرتے ہیں اخبارات میں، کہیں پر بھی نصابی کتابوں میں بھی اللہ کا نام آتا ہے بہت سی چیزوں میں، تو ان کو جمع کر کے اور ان کو ری سائیکل کرنے کا انتظام ہو، اور سرکاری سطح پر ہو یا وہ اہل درد اور اہل دین، اہل ثروت، ان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے ایک نیکی اور عبادت سمجھ کر، جو ابھی ہم جس کا حوالہ دے رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات، کیونکہ آج کچھ سوالات آئے جس سے مجھے تکلیف پہنچی، جو مسئلے کی بنیاد پر آئے۔ آپ کی اس بات کے ذیل میں میرے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھا، اس میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات بات کریں، کہ کسی بھی آیت قرآنی کو جب ہم نیچے پڑا ہوا کوئی کاغذ دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم چومتے ہیں اور اسے چوم کے اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، کسی مقدس جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک ہمارا مسلمان بھائی جس کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں کلمہ طیبہ موجود ہے، مسلمان ہے، اس کو ہم گولی مار دیتے ہیں اور فائرنگ ہو جاتی ہے، بم کے دھماکے ہو جاتے ہیں۔ احترام انسانیت، تقدس انسانیت وہ نہیں، مسلکی بنیاد پر آج بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے مفتی صاحب۔ میرا یہ خیال ہے، اور میں ہمیشہ جب ہماری کہیں گورنر ہاؤس میں بھی مشترکہ میٹنگز ہوتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعات میں یا میڈیا میں خلافیات کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اسلام کا جو کامن پیغام ہے، جو سب کے لیے ہے، اس پر ہمیں زور دینا چاہیے۔ لیکن اور اس طرح کے جو مسلکی تفردات ہیں ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، مسالک بھی موجود ہیں، وہ کلاس روم کی ابحاث ہیں یا اپنی مخصوص کلوز ڈور۔ تھانوی صاحب اکثر ایک بات کہتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ کا جملہ، کہ یہ ترجیح کے لیے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ یہ اور اس مسلک کی بنیاد کو امپوز کر دینا، ہمارے پاس اس وقت پورے ملک میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے زیادہ ہیں مقلد، تو کیا حضرت امام شافعی نے جتنی نمازیں پڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ان نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا؟ یہ تو ائمہ اربعہ کے درمیان یہ مسئلہ نہیں ہے نا، تو یہ مسلکن اگر اختلاف ہے، اگر ائمہ کا اختلاف ہے، تو کیا ہم انہیں بالکل ڈسکارڈ کر دیں؟ دیکھیں، مسلک اور مذہب اور شرع ان سب کے معنی ہے راستہ، اصل وہ مقصود ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اگر مقصود پر اتفاق ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ، ابھی میں گھر سے آ رہا تھا، تھوڑا ہم لیٹ تھے تو ایک طرف ٹرن کیا ہمارے ڈرائیور نے، میں نے کہا یہ لمبا ہے، انہوں نے کہا یہ لمبا تو ہے لیکن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم دوسری طرف سے آئیں گے، وہ راستہ شارٹ ہے، تو ایک کامن پرپز کو حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اپنی اخلاص کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ میں سمجھوں یہ راستہ بہتر ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ راستہ بہتر ہے، اور منزل ایک ہے، اور نہ اسے میری نیت پر شبہ کرنا چاہیے نہ مجھے اس کی نیت پر شبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں مفتی صاحب، تھانوی صاحب، اسی بات پر آپ کے کمنٹس اور پھر ہم پروگرام یہ جو قتل انسانی کی آپ نے بات کی ابھی گفتگو کے اندر، تو قتل انسانی تو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے نا، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن پاک نے تو ایک انسان کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، اور ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ناروا کسی مومن کو قتل کر دیا گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب نے جو تھانی صاحب جو بات فرمائی یہ بہت اہم بات، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں، آپ پیغام دیجئے لوگوں کو کہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل ہماری ایک ہے، وہ ہے قرب الہی، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، اہل قرآن ہو، راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں علمی اختلاف جو ہے وہ تو ہر طبقہ زندگی میں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ ایک بینچ پہ اگر 5 جج بیٹھے ہوتے ہیں اتفاق رائے نہیں ہوتا۔ اکنامکس آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، تو اسکول آف تھاٹ کا الگ الگ ہونا وہ الگ، لیکن جو مسالک ہیں ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ منزل ایک ہے، منزل ہے قرآن و حدیث، اور اللہ جل جلالہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ کسی نے زور سے آمین کہہ لی، کسی نے آہستہ سے آمین کہہ لی۔ وہ میں کوئی 2-3 دن پہلے اسی دنیا چینل پر مجیب الرحمان شامی صاحب کے کمنٹ سن رہا تھا کہ تم مولویوں کو کوستے رہتے ہو کہ یہ اختلاف کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول کے کلام کے بارے میں غور کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یہ آج کل وکلاء اس آئین کی آرٹیکل جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر جو توجیحات کا، تعبیرات کا اختلاف ہے وہ تو علماء کے اختلافات سے بھی ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن کوسیں گے صرف علماء کو اور اہل دین کو، اور باقی سب کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے۔ تھانوی صاحب ایک پرچی آپ نکال کر مفتی صاحب کو دیجئے تاکہ مفتی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم آج گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں کوئز کا جواب درست بتانے کے سلسلے۔ جی ہاں، جہلم سے مہد احسن اور بدلت مہد احسن، چلیے مہد احسن تک گزارا کر مہد احسن جو ہے، مہد احسن جہلم سے۔ خواتین و حضرات، فلسفہ حج ہمارا موضوع جس پر ہم نے گفتگو آج جس پر ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن فلسفہ عبادت پر گفتگو کا آغاز کیا۔ بہت ساری گفتگو ہوئی اور خواتین و حضرات کے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تو جس طرح فرمایا مفتی صاحب نے اور تھانوی صاحب نے کہ یہ رسومات ہیں اور یہ فرائض ہیں جن کو ادا کیے بغیر ہماری نجات نہیں، یہ کیونکہ یہ اطاعت خداوندی کی شکلیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کینوس بہت بڑا ہے۔ ہر کام جو ہم حقوق العباد کے لیے کرتے ہیں وہ دراصل حقوق اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حقوق العباد تم اس طرح ادا کرو۔ کیا اچھی باتیں فرمائیں آپ دونوں حضرات نے کہ کسی صدقہ کرنا بھی عبادت، خیرات کرنا بھی عبادت، والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت، اولاد کو رزق دینا بھی عبادت، کسی دل شکستہ کو تسکین کا کوئی لفظ بولنا عبادت، راستے کا پتھر ہٹا دینا عبادت، اور خواتین و حضرات دلوں کو دلوں سے جوڑنا بھی عبادت۔ عبادت کا کینوس بہت بڑا ہے، مقصد حصول تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ فلسفہ عبادت آج نکل کے سامنے آیا۔ حج کے موضوع پر تفصیل سے ہم بات کریں گے کل، اور کل ہماری خوش بختی کہ آپ دونوں حضرات پھر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم حج کے فلسفے پہ بات کریں گے، حج کی تاریخ پہ بات کریں گے، حج کے منافع کیا ہیں، حج کی حقیقت کیا ہے، حج کے مناسک کیا ہیں اور ان مناسک میں حکمتیں کیا کیا ہیں۔ خواتین و حضرات تفصیلی گفتگو ہوگی کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔